बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आखिरी रुबा का आगाज़ होता है सूरह नमल, जो कि मक्की सूरत है। इसके 7 रुकू हैं और 93 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवासीन तिलका आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन। तवासीन हुरूफ मुक़त्तआत हैं। ये कुरान और वाज़ेह किताब की आयात हैं। ये हिदायत और बशारत है उन मोमिनों के लिए जो नमाज कायम करते हैं। सुभान अल्लाह। पहले हिदायत और खुशखबरी बता दिया गया कि ये एक खुशखबरी है, एक हिदायत है, एक गाइड बुक है, ज़िंदगी को पुरनूर करने वाली किताब है। किनके लिए? मोमिनीन के लिए। और मोमिनीन कौन है? उनकी आगे सिफ़ात बयान की गई हैं। वो जो नमाज कायम करते हैं और वो ज़कात देते हैं और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। बिलाशुबा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने इनके लिए उनके अमाल पुरकशिश बना दिए, लेकिन वो भटकते फिरते हैं। वही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और आखिरत में भी वही ज़्यादा खसारे में होंगे। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा आपको तो एक कमाल हिकमत वाले, खूब जानने वाले की तरफ से ये कुरान सिखाया जाता है। इस कौल मूसा ली अहलिही, वो वक्त याद करें जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया से कहा, बेशक मैंने आग देखी है, मैं अभी तुम्हारे पास वहां से कोई खबर या सुलगता अंगारा लाऊं ताकि तुम तापो। चुनाचा जब मूसा अलैहिस्सलाम इस आग के पास पहुंचा तो इसे आवाज दी गई कि मुबारक है जो इस आग नूर में है और जो इसके आसपास है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला ने अपनी खूबसूरत नाम सिफ़ात के साथ जिक्र फरमाया, ए मूसा बिलाशुबा वो मैं ही हूँ अल्लाह, निहायत गालिब, खूब हिकमत वाला। और अपना असा डाल दे। चुनाचा जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला, इसे देखा कि वो हरकत कर रहा है, गोया कि वो सांप है, तो पीठ फेर कर पलटा और पीछे मुड़कर न देखा। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, ए मूसा मत डरो, बिलाशुबा मेरे हुजूर में रसूल डरा नहीं करते, मगर जिसने जुल्म किया फिर उसने बुराई के बाद बुरे आमाल को बदल कर नेकी की, तो बिलाशुबा बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला हूँ उनके लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला कितना खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं कि इंसान से खता गलती हो जाती है, लेकिन अगर वो उस गलती खता के ऊपर अपनी बुराई को ख़त्म करके नेक अमाल शुरू कर देता है, तो अल्लाह सुब्हान तआला उसकी वो ही बुराइयां जो उसने ज़िंदगी में की होती हैं, उसकी तौबा के सबब, उसकी तौबा के वसीले की वजह से अल्लाह सुब्हान तआला उसकी उन बुराइयों को नेकियां शुमार कर देते हैं। सुभान अल्लाह। वो अदखिल यदक फी जैबिक तखरुज, और अपना हाथ अपने गिरेबान में दाखिल कर, वो सफ़ेद चमकता हुआ बेऐब निकलेगा। ये इन 9 निशानियों यानी मोजिज़ात में से है जिनके साथ तुम्हें फ़िरऔन और उसकी कौम की तरफ भेजा गया है। बेशक वो नाफरमान लोग हैं। फिर जब उनके पास हमारी वाज़ेह रोशन मोजिज़ात पहुँचे तो उन्होंने कहा, ये तो खुला जादू है, और उन्होंने जुल्म और तकब्बुर की वजह से उनका इनकार कर दिया, जबकि उनके दिलों ने उनका यकीन कर लिया था। फिर देखिए फसादियों का अंजाम कैसा हुआ। और बिलाशुबा हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को खास इल्म दिया था। सूरत के शुरू में फरमाया गया था कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से सिखलाया जाता है। इसकी दलील के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मुख्तसरन बयान फरमाया, और अब दूसरी दलील हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और ये किस्सा भी बयान किया। अम्बिया के ये वाक़यात इस बात की दलील हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इल्म से मुराद नबूवत के इल्म के अलावा वो इल्म भी हैं जिनसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे की सनत का इल्म और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोलियों का इल्म अता किया गया था। इन दोनों बाप बेटे को बहुत कुछ अता किया गया था, लेकिन यहाँ सिर्फ इल्म का जिक्र किया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि इल्म अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें भी कामिल सालिम इल्म अता फरमाए और नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए। हर किस्म के इल्म के तकब्बुर से हमारी पनाह रखे। रब्बुल आलमीन हमें इल्म नाफ़े अता फरमा दे। यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हान तआला जिक्र फरमा रहे हैं कि उन दोनों को एक ख़ास इल्म दिया था, और उन दोनों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन।
تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور داؤد کا وارث سلیمان بنایا، اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت کا فضیلت کا بھی ذکر ہے جس میں پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہے کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند و پرند وغیرہ پر بھی، ہوا تک ان کے ماتحت تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لشکر جمع کیا گیا تھا۔ پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں، پھر وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیے اور کہا اے میرے رب، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُنہیں مجھے دی ہے۔ یعنی چونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزاری آ گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ موجود ہے یا وہ غیر حاضر ہے؟ یعنی موجود ہے تو مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس پر انہوں نے تعجب کیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یہ اسے ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا میں نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور میں آپ سے سبھا کی خبر لایا ہوں آپ کے پاس۔ بلا شبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آیت سجدہ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت توحید ہے بہت بڑی، ہے وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ مالک تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا ہے، لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا گیا ہے، ایک تو اس لیے کہ عرش الہی کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے برتر ہے، اور دوسرا یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملک سبا کا تخت شاہی بھی گو بہت بڑا ہے لیکن اسے عرش عظیم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ ہدہد نے چونکہ توحید کا واز اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے 4 جانوروں کو قتل مت کرو، چونٹی کو، شہد کی مکھی کو، ہدہد کو، اور یعنی لٹورا جو ہوتا ہے۔ اسے سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اور مسند احمد نے بھی اسے ثابت کیا ہے۔ اس کا سر بڑا ہوتا ہے، یہ جو لٹورا کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا سر بڑا ہوتا ہے، پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے۔ اسے حاشیہ ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال سننظر اصدقت، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ آیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر اس نے ان سے ہٹ کر بیٹھ جا، سو دیکھ کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ بلقیس نے کہا اے سردار، بلا شبہ میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے،
بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات الرحمن الرحیم بیان کی جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہمیں کسی کی طرف پیغام رسانی کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، خط کا آغاز بھی بتایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں کن کن چیزوں کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اور آگے یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے کہا، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو۔ انہوں نے کہا، ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس تو ایسی قوت اسلحہ وغیرہ ہے اور لڑائی کے لیے ہم تو جیسا آپ حکم دیں گے ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ انہوں نے تو آگے سے یہ جواب دیا، لیکن پھر بھی اس نے کہا، بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اس طرح کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ چنانچہ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیا وہ تمام تحائف، اور اس ہدیے پر فخر کرو اور خوش رہو، میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا، اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں، دوسرا یہ کہ اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا، تیسرا یہ کہ مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کے تحفے کو یعنی دنیاوی ایک نعمت کو رد کیا۔ تو ان کی طرف لوٹ جا، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جو ان کو تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کی طاقت ہی نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ اس سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کو میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے اس بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگایا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے گی، چنانچہ انہوں نے مطیع اور منقاد ہو کر آنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تو آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے ایک عجیب امر دکھانے کا پروگرام بنایا، اور ان کے پیچھے ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ان کا تخت شاہی جو تھا اپنے پاس منگوانے کا بندوبست کیا، اور یہ آپ نے ایک دیو تھا اس کے ذریعے سے کروایا تھا۔ قول عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو طاقتور جن تھا، اس نے کہا، وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقیناً ایک جن ہی تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتوں سے نوازا ہے، کیونکہ کسی انسان کے لیے چاہے کہ وہ کتنا ہی زوراور ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مارب یمن یعنی سبا تک جائے اور پھر وہاں سے تخت شاہی اٹھا لائے، اور 1500 میل کا یہ فاصلہ جسے 2 طرفہ شمار کیا جائے تو 3000 میل بنتا ہے، 3-4 گھنٹے میں طے کر لے۔ ایک طاقتور سے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے ساتھ میں فرمایا، ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اس نے کہا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بھی وہ تخت آپ کو لا دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورت ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں دنیا کی تمام نعمتیں ملنے پر اللہ ہی کا شکر گزار، نہ کہ اپنی نعمتوں کو پا کر تکبر میں مبتلا ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ کا ہی شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب نعمتیں اس نے دی ہیں، اور ساتھ میں اس چیز کو دیکھ کے ڈرنا بھی چاہیے کہ جو نعمت دی ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہے میرے لیے،
تو پھر بھی اللہ سے اس کے اوپر بھی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں اس کو تیری رضا کے لیے استعمال کروں. تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ نہایت فیاض ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غنی کریم بیان کی جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس کے لیے اس کے تخت کی شکل بدل دو، ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے. پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابعدار بن گئے تھے. رد بدل کر کے یہاں پہ چونکہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ لا دیا گیا تھا اور تھوڑی سی اس میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی. یعنی یہاں آنے سے قبل ہی اس کو حکم دے دیا گیا تھا اور بتا بھی دیا گیا تھا. اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی آ گیا تھا اور وہ ایمان بھی لے آئی تھی اور اس کو سمجھ بھی آ گئی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے متی ہونا پڑے گا. لیکن امام ابن کثیر اور شوکانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی سے یہ علم دیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. یعنی اسے اللہ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ کی عبادت تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا، اس لیے توحید کی حقیقت سے بے خبر ہی رہی. بعض نے صدع کا فاعل اللہ تعالیٰ کو، بعض نے سلیمان علیہ السلام کو قرار دیا. یعنی اللہ نے یا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے اسے غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا. لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے. یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا. گہرے پانی یا حوض کو کہتے ہیں لجہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی دنیاوی شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھلا دی جائے جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا. چنانچہ اسے محل میں داخل ہونے کا حکم دیا. جب وہ داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پونچے چڑھا لیے. شیشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹ لیے. یعنی جب اس فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. صاف چکنے گھڑے ہوئے پتھروں کو ممرد کہا جاتا ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات میں. جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجر مردہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ تعمیر یا جڑوا کے معنی ہے. یعنی شیشوں کا بنا ہوا ایک شخص ایک اس کا محل تھا جو کہ یہ جن اس کے ذریعے لے کر آیا تھا سبا بلقیس کے محل کو اٹھا کر اور یہاں پر بدل کر شکل جو قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی آزمائش کے لیے تھا. اپنے محل کو ہی دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ یہ پانی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی واضح دلیل کو کہ یعنی شیشہ اس قدر پانی کے اوپر جو زمین ہے فرش ہے پانی دکھائی دیا اسے. اسی طرح وہ اپنے اعمال کو غلط سمجھ بیٹھی اور اس نے اقرار کر لیا کہ یہ ہمارے برے اعمال یعنی کفر اناب جو تھا وہ بالکل پانی کی مانند تھا. اور یہی حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایمان ہے اور سلمان کا رب ہے اسی کی عبادت جو ہے یہی حقیقت ہے. اور اس سے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی. اس سے کہا گیا تو محل میں داخل ہو جا. پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا. سلیمان علیہ السلام بلا شبہ کہنے لگے کہ یہ تو شیشوں سے جڑا صاف محل ہے. اس نے کہا اے میرے رب بے شک اب تک سورج کی عبادت کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہو گئی ہوں. اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق مومن اور کافر جھگڑنے لگے. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم بھلائی رحمت سے پہلے برائی عذاب کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک. انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست وہ مصیبت تو اللہ کے پاس اس کے اختیار میں ہے بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو. اور اس شہر میں نوسر غنے تھے وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. اور انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اس کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے.
یعنی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائیں جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو صفایا کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ پھر آپ دیکھیے ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان 100 جو 9 سرغنے تھے ان کو اور ان کی سب قوم کو تباہ کر دیا۔ یعنی ہم نے مذکورہ 9 سرداروں کو ہی تباہ کر دیا، ان کو ہی ہلاک کر دیا، بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل سبب یعنی کفر و جحود میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی، اور ان کا منصوبہ قتل میں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا یہاں سے ثابت ہے کہ وہ اس خفیہ تدبیر میں ان کے خلاف تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 9 افراد نے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کے خلاف تیار ہوئے تھے، اس لیے ان کی پوری قوم کو ہی ہلاک کر دیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی، اجڑے اور ویران پڑے ہوئے اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یاد کرو لوط کو، یعنی لوط علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، جب لوط علیہ السلام نے مذکورہ بات کہی تھی، قوم لوط آمور اور سدوم نامی بستیوں میں رہائش پذیر تھے۔ جب انہوں نے کہا، اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم نادان لوگ ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ یعنی یہ بات انہوں نے طنز کے طور پر کہی تھی۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ ان پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ان بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا تھا، اور ان کے بعد تہ بر تہ کنگر پتھروں کی بارش بھی کی گئی تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ جن کو اللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنا تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی اللہ ہی کی عبادت بہتر ہے، کیونکہ جب خالق، رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق دوسرا کیوں کر ہو سکتا ہے جو نہ کسی چیز کا خالق ہے، نہ رازق ہے، نہ مالک ہے۔ اور اگرچہ یہاں پر اور معبودان باطلہ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف ہر چیز کا، ہماری عبادات کا، ہماری زندگیوں کا، ہماری دنیا کی تمام نعمتوں کا حقدار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا، جو ہماری سانسوں کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسی طرح عقیدے، توحید اور سنت نبی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سیدھا سچا دین حق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا، اور الحمدللہ ہمیں ان کی امت سے پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس نعمت کا شکر گزار بننے کی آخری لمحے تک، آخری سانسوں تک ایمان کے سلامتیوں کے ساتھ اٹھائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا پارہ وقال الذین 19واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔